अस्सलाम वालेकुम। तो एक मर्तबा फिर आपको खुश आमदीद मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लेके चलूँगा मदीना की कुछ ज़ियारतों पर और टर्किश रेलवे स्टेशन तक। तो आइए चलिए। तो ये जी हम ओहद के मकाम पे आए हैं और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सामने जो मस्जिद पूरी बनी हुई है, ये सारा मैदान जंग था। और ये वो सामने जो छोटी पहाड़ी है जिसे बहुत सारे लोग इस वक्त चढ़े हुए हैं, ये वो जगह थी कि जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई 50 के करीब लोगों को मुकर्रर किया था और उन्हें कहा था कि आपने नीचे नहीं उतरना। और फिर वो जब आप सबको पता है कि फिर जिस तरह हुआ कि जब वो कुफार पलट गए तो इनमें से काफ़ी सारे लोग नीचे उतर आए ये समझ के कि हमें फ़तह हो गई है, जबकि उनको हुक्म ये था कि नीचे नहीं उतरना। और फिर खालिद बिन वलीद ने जब ये देखा कि वो लोग नीचे उतर गए हैं, तो उस वक़्त खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे और वो एक ग्रुप लेके दोबारा हमला आवर हुए और फिर मुसलमानों को बहुत शदीद नुकसान हुआ। तो 70 के करीब सहाबी शहीद हुए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मजरूह हुए। और फिर एक दोबारा जंग हुई और उसके बाद जिसमें काफ़ी मैंने बताया नुकसान हुआ। तो आप देखें माशाल्लाह यहाँ पर भी खूब लोग आए हुए हैं, खूब लोग आए हुए हैं। तो ये ऐसे ही ये थोड़ी थोड़ी तफसील बताता जाऊँगा आपको। वैसे तो सबको सब कुछ पता है, तो लेकिन जस्ट मेमोरी फ्रेश हो जाती है चीज़ों को देख के। और ये वो सारी जगह है, ये सारा जो मैदान जंग था। और इधर पीछे मदीना सिटी है, उधर पीछे मदीना सिटी है। तो ये जो पहली हमें कब्र नज़र आ रही है, इसमें एक्चुअली 3 कब्रें हैं। इसमें हज़रत अमीर हमज़ा जो हुजूर के चचा थे उनकी और 2 और सहाबियों की हैं। और वो जो पीछे एक बहुत बड़ा सी कब्र बनी हुई है, वो 67 सहाबियों की एक जॉइंट कब्र है। तो ये जो 70 थे इसी बाउंड्री के अंदर, और यही जैसे कि मैं बता रहा हूँ सारा एरिया मैदान जंग था, ये सारा एरिया था। और ये वो पहाड़ी थी कि जहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। बस ये होता है कि कभी कभी लोग जो हैं वो बात को समझ नहीं पाते या अपने आप को बेहतर समझ लेते हैं, और यहीं पर इंसान से ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जो फिर खैर ये हिस्ट्री थी। तो ये वो है जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा और दूसरे 2 सहाबी हैं, और आगे जो है वो वहाँ पे 67 हैं मदफून हैं। अल्लाह ताला इन सब के दर्जात यकीनन बुलंद करे और इनके तुफ़ैल हम सब मुसलमानों को भी माफ़ करे। माशाल्लाह बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें के उज़्बेकिस्तान के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के और इंडिया बांग्लादेश के भी लग रहे हैं। मुझे इस तरह का कोई प्लान ग्रुप कोई पाकिस्तान का मुझे ग्रुप नज़र नहीं आया यहाँ पर नज़दीक। तो इंडिविजुअल्स हैं लेकिन इस तरह का कोई ग्रुप मुझे नज़र नहीं आया। ये सब उज़्बेकिस्तान के होंगे। माशाल्लाह टर्की का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, और मतलब विज़िटर्स में। और दूसरे नंबर पे जो मैं देख रहा हूँ वो उज़्बेकिस्तान का, उज़्बेकिस्तान, चेचनिया, कज़ाकिस्तान, माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं और उनको देख के बहुत खुशी होती है। तो वंस अगेन फ्रॉम दिस, ये इस एंगल से ये वही दोबारा मैं दिखा रहा हूँ जो हज़रत अमीर हमज़ा और दूसरे 2 सहाबियों की कब्र है। हाँ जी, तो ये कुआं है, इसका नाम है बियर गर्स। कहते हैं कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो इस कुएं के पानी से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। तो माशाल्लाह ज़ाहिर है कितना ज़्यादा मतलब मुबारक कुआं है। तो ये इन्होंने इसको बंद किया हुआ है, लेकिन परमानेंट बंद नहीं है।
یہ 2 بجے دوپہر سے شام 9 بجے تک کھلا ہوتا ہے. یہ اس کے اندر کی تصویریں بھی کچھ لگائی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا یہ ہے یہ جو جگہ ہے. بیئر گرس. اور ساتھ یہ اسکول ہے بچوں کا. آوازیں آ رہی ہیں تو بچوں کی. یہ پیچھے اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اس کے. وہ اسکول کا ہی ہے بلکہ یہ اس کا نیچے کی تصویر دکھائی ہوئی ہے. کوشش کر رہا ہوں جی آپ کو تھوڑا آپ کو بھی اپنے ساتھ چیزیں دکھانے کا. تو آپ دیکھتے رہیے اور لائک ضرور کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, تو یہ بیئر گرس کے اپوزٹ ہی ہم آئے ہیں. سامنے ادھر وہ بیئر گرس تھا, ادھر آئے ہیں ہم. اور یہ ہے حضرت سلمان فارسی کا باغ. مشہور حضرت سلمان فارسی کے باغ کے نام سے ہے. اور تقریباً میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ سب کو پتہ ہوگا. تھوڑا سا ریفریش کر دیتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ فارسی, جیسے آپ کو پتہ لگتا ہے, فارس ایران جو آج کا ہے اس جگہ کے رہنے والے تھے. اور یہ اپنے فادر کے ساتھ ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. ان کے فادر ایک بہت بڑے لائک جیسے کوئی کسی علاقے کے وہ حکمران تھے, تو یہ ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کیا کرتے تھے. تو ایک وہاں پر کسی چرچ کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو انہیں اچھا لگا, کیونکہ اس وقت تک تو ظاہر ہے ابھی اسلام نہیں تھا. تو وہ کہ کرسچینٹی مطلب یعنی ہمیں پتہ ہے کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے اور اس پہ عمل کرنے والے یہ تھے کرسچنس. لیکن ظاہر ہے انہوں نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر لی تھیں, بٹ ان چیزوں کو ہٹا کے مطلب ایک مناسب دین تھا اس وقت. تو ان کو اچھا لگا اور انہوں نے پادری سے دین سیکھنا شروع کر دیا. اس کے بعد کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے. اور جب ان پادری کا انتقال ہونے والا تھا, بیمار تھے, ان سے پوچھا کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ مجھے کس کے پاس جانا ہے. اس نے ایک اور پادری کا بتایا, اس کے پاس چلے گئے, اس کے پاس کافی عرصہ رہے. اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہونے والا تھا, تو پھر تیسرے کے پاس چلے گئے جس کا اس نے بتایا. تو جب وہ تیسرے پادری کا بھی اسی طرح کوئی بیچارہ انتقال کے قریب پہنچے ہیں, بیمار ہوئے, تو ان سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے اور تو کسی کا نہیں پتہ کہ جو تمہیں کوئی اچھا دین سکھا کے سکھائے, لیکن ہماری کتابوں کے حساب سے اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں اور یہی ٹائم ہے. اور ان کی 3 نشانیاں ہوں گی. ایک وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, دوسرے ان کے وہ مہر نبوت ہوگی, اور تیسرے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے. تو یہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے اور پتہ لگا کہ یہاں اللہ کے نبی ہیں. تو مدینہ میں ہی تھے اس وقت. اچھا, یہاں اب پیچھے جانے کا شاید راستہ ہے نہیں. یہ پیچھے وہ پورا یہاں سے انہوں نے میرے خیال ہے یہ ہے وہ جو سارے پیچھے درخت ہیں وہ 300 تھے اس وقت, اب تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو جب وہاں پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان کو بہانے سے ایک مطلب کافی ساری کھجوریں تحفے میں دیں اور کہا کہ یہ صدقے کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, نبی صدقہ نہیں لیتے, اور وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں. پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, ہدیہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شکریہ, خود بھی کھائیں اور سارے ساتھیوں کو بھی کھلائیں. اور پھر تیسری چیز رہ گئی تھی, مہر نبوت. تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے اور کسی کی تدفین ہو رہی تھی, تو آپ جھکتے تھے, تو یہ آگے اچک اچک کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شان و مبارک کے بیچ میں
وہ نظر آ جائے. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کرتا اٹھا کے کہا کہ یہ لے دیکھ لو سلمان, اور پھر کہا کہ سلمان تمہاری تینوں چیزیں پوری ہو گئیں, اور اب بتاؤ کہ تمہیں تمہارے مالک سے کس طرح آزاد کرایا جائے. تو جو یہودی مالک تھا تو اس نے کہا کہ مجھے 300 درخت لگا کے دو, اور جب ان میں پھل آ جائے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو اس کا خیال تھا کہ نہ یہ 300 درخت کوئی لگائے گا نہ اس میں پھل آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے 300 درخت بھی لگائے, اور ان میں اسی سال پھل بھی آ گیا, اور ان کو آزاد کرنا پڑا. تو یہاں یہ بنا ہوا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کا انتظام اب کون چلاتا ہے. اور ساتھ ہی اس میں یہاں پہ ایک پورا یہ اسٹور بھی بنا ہوا ہے جس میں کہ یہ مختلف کھجوریں فار سیل بھی ہیں, ساری سیل کے لیے کھجوریں بھی ہیں. یہ لیں جی, ہمارے سامنے مسجد قباء ہے. تو پھر ونس اگین میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے مسجد قباء یہ مدینہ کے سبب میں تھی, اب تو مدینہ کے اندر ہی سمجھ لیں, اور اسلام کی پہلی مسجد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو یہیں پر انہوں نے پہلا قیام کیا, اور یہاں پر اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحابیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں 2 نفل ادا کرے گا اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. کہتے ہیں اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے اور اس وقت مسلمان کسی قسم کی حج یا عمرے کی وہ نہیں کر سکتے تھے, سعادت حاصل نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ مکہ میں ان کے اوپر مظالم تھے اور مدینہ میں وہ آ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ٹو پلیز مسلمس یہ بتایا کہ یہاں جو 2 نفل ادا کرے گا. اوکے, and which way I will go? Go for there. For there? Yeah. Okay, thank you. You have to choose. There is a left and right. Okay, I'll go there. Okay, it's up to Thank you. you. Welcome, Thank brother. you. Welcome. Thank you. یہ جی میں اس طرف جا رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ عورتوں کا ہے تو آپ ادھر سے جائیں. تو ماشاءاللہ نائس پیپل. دس وے. تھینک یو. اوہ اچھا جی, یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ وہ عورتوں والی سائڈ تھی. ادھر بھی ویسے تو ماشاءاللہ عورتیں کافی کھڑی ہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کہاں سے مردوں کی انٹرنس ہے, اور پھر 2 نفل پڑھتے ہیں جی. تو یہ لکھا ہوا ہے جی کہ مینس پریئر. عورتیں تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں, آئی تھنک ایک مرد کے مقابلے میں 4 عورتیں ہیں. خانہ کعبہ میں بھی اسی طرح تھا, اور مسجد نبوی میں بھی اسی طرح تھا. چلیں جی اندر چلتے ہیں, 2 نفل پڑھتے ہیں, اور پھر آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں. جو میں ذکر کر رہا تھا یہ وہ حدیث بھی یہاں پر انہوں نے کندہ کی ہوئی ہے. فضل الصلاۃ بمسجد قباء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طہر فی بیت ثم آتی مسجد قباء فضلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ. تو ابن ماجہ صحیح کی یہ حدیث ہے. یہاں پر بھی یہ دیکھیں کتنی ساری بسز کھڑی ہوئی ہیں, گروپس آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں. اور یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے دور سے ٹرکی کے گروپ ہے یہ. تو کافی ساری بسز ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ.
جو سامنے دونوں حضرات میں یا تو یہ چچنیا کے ہیں یا یہ ازبیک ہیں. تو یہ ہم پہنچے ہیں جی مسجد قبلتین. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مسجد قبلتین کیوں مسجد قبلتین ہے. اندر سے آپ کو دکھا کے وہی آپ کی میموری کو ریفریش کرتا ہوں. ظہر کا ٹائم ہے تو ظہر کی نماز بھی انشاءاللہ ادا کرتے ہیں اور تھوڑا سا وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ہے جی مجلس سے تو یہ ہے مسجد قبلتین. اور جو قبلہ اول تھا وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس کا یہ اوپر انہوں نے جانماز اور محراب کی شکل بنائی ہوئی ہے. تو یہاں تھا پہلے تو کافی عرصہ یہ دوسرا محراب پرانا یہاں تھا, پھر انہوں نے ختم کر دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے اور اوپر اس کا نشان صرف بنا دیا. اور اب یہ موجودہ قبلہ ہے یعنی مسجد الحرام کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہ رخ ہے بیت المقدس کی طرف جب نماز پڑھی جاتی تھی. جو آج مسجد اقصیٰ ہے ظاہر ہے وہ تو اس وقت تھی ہی نہیں کیونکہ وہاں پر اس وقت مسلمان پہنچے نہیں تھے, لیکن وہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ پورا بیت المقدس کہلاتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ وہیں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے. تو اس طرف منہ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے مسلمان. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو پھر یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے, جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی بھیجی گئی. اور نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. تو جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ سب کو ماشاءاللہ یہ ساری باتیں پتہ ہیں, بس تھوڑا سا ایک تازہ ہو جاتی ہیں چیزیں. خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سمپل لیکن بہت خوبصورت ہے. اوپر عورتوں کے لیے نماز کی جگہ ہے جو کور ہے. لکھا ہوا ہے آئس کریم الخندق. تو ہم پہنچے ہیں یہ سامنے بڑی مسجد جو بنائی گئی ہے جامع مسجد الخندق, اور یہ ہے جی جنگ خندق کا مقام. تو یہاں پر کہتے ہیں ٹوٹل 7 پرانی مسجدیں بنی ہوئی تھیں. اور یہ جو ہمارے سامنے سڑک ہے یہ والی, یہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی 3 سے 4 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی تھی جنگ خندق میں. اور سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ہوا تھا. اس خندق کھودے جانے میں بھی حضرت سلمان فارسی کا رول تھا کہ وہ یہ ان کا مشورہ تھا ٹو پروٹیکٹ دا سٹی آف مدینہ. حتیٰ کہ یہ پیچھے جو پہاڑ ہے یہ بھی پروٹیکشن تھا, لیکن انہوں نے ڈبل پروٹیکشن کی. یہاں پوری خندق کھودی اور مسلمانوں نے بہت محنت کی اس خندق کھودنے پہ. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی کم تھیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ان کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے گئے تھے بھوک کو دبانے کے لیے. تو یہاں پر جہاں جہاں ان کے خیمے تھے تو وہ یہ وہاں پر وہ ایک مسجدیں بنا دی تھیں. پھر یہ 4 ابھی بھی باقی ہیں. وہ جو سب سے اوپر ہے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا,
تو وہ ان کے نام کی وہ مسجد بنی ہوئی ہے. یہ جو نیچے ڈارک کلر کا ہے یہ حضرت سلمان فارسی کا تھا. یہ جو اوپر بنی ہوئی ہے یہ حضرت علی کرم وجہ کا خیمہ تھا یہاں پہ. تو یہ ایک پرانی مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ خیمہ تھا. تو یہ یہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں ایک بلی جو ہیں وہ پیار سے جا رہی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو مدینہ سائٹ سینگ بس ہے ہاپ آف ہاپ آن یہ اس کا بھی ایڈ لگا ہوا ہے. تو ناٹ بیڈ. یہ بھی کوئی آئس کریم ٹرک کھڑا ہے, یہ بھی کھڑا ہے, یہ بھی کھڑا ہے. تو وہاں تک تھوڑا سا چلتے ہیں اس کارنر تک تو دیکھتے ہیں. ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی, مسلمان بہت قلیل تعداد میں تھے اور شروع میں اسلام لانے والے سب کمزور اور غلام غریب اس طرح کے لوگ تھے جو پسے ہوئے تھے اس وقت کے جو کفار تھے, جو طاقتور تھے ان کے ہاتھوں. اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کو, دعوت کو کچلنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی اور آج ماشاءاللہ Islam is one of the biggest religion and has the biggest enemies as well. تو اس اوپر جو ہے ماسک یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا. تو یہ وہ ہے. یہ جو ہے یہ سلمان فارسی کا اینڈ اٹ از مینلی اس زمانے کی بنی ہوئی ہیں. بعد میں ان کو تھوڑا بہت رینوویٹ کیا گیا ہوگا. تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں, اوپر بھی دیکھ کر آتے ہیں. تو یہ اس میں بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہیں یہ 7 ماسک جو کہلاتی ہیں یہ ایٹریبیوٹ کرتی ہیں کمپینینز کو, صحابیوں کو, سچ از حضرت ابو بکر, عمر, حضرت علی, سلمان الفارسی, سعد بن معاذ. اور کہتے ہیں کہ 7ویں نہیں تھی یہاں, کہلائی ہمیشہ یہ 7 ماسک ہیں. that they were known as the 7 mosques despite the fact that there were only 6 of them. Probably this was due to the rebuilding of Bani Haram Mosque. Some historians believe that the 7th is Ar-Riyah Mosque due to its proximity to Al-Khandaq area and its connection to the battle. تو اور یہ حضرت عمر نے یہ ریسٹور کی تھیں سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر مختلف ٹائم میں ریسٹور ہوتی رہیں. چلیں جی, زیارتوں کی اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک سلطنت عثمانیہ کی, آٹومن امپائر کی 1-2 چیزیں ہیں وہ بھی دکھاؤں گا. اوکے, اللہ حافظ.